खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, कादिर और बबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम बहनों और भाइयों को सलाम। मेरा नाम पास्टर कामरान कैनिथ है और मेरा ताल्लुक VFK चर्च से है, विजन फॉर द किंगडम इन पाकिस्तान। मुझे आज ये सादत हासिल हुई कि शाइन स्टार टीवी की तरफ से पास्टर आशिर मंशा की तरफ से जो है ये मौका दिया गया कि मैं कलाम को जो है आज हम सब के सामने बांट सकूं कि खुदावंद आज क्या हमसे गुफ्तगू करना चाहता है, खुदा का रूह हमें आज क्या बयान करना चाहता है। तो आज एक बड़ा ही सनसनीखेज सा एक हम कह सकते हैं कि एक टॉपिक है और एक सवाल है। और वो सवाल क्या है कि हम जैसा कि जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त यानी कि क्रिसमस जो है वो नज़दीक आ चुका है और अगले महीने दिसंबर की 25 तारीख को दुनिया पूरी में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि इसके बरक्स दुनिया में मसीही कहलाते हैं, वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो क्रिसमस और ईस्टर नहीं मनाते। अब ईस्टर और क्रिसमस ना मनाने के पीछे कुछ वजूहात वो बयान करते हैं, और ना सिर्फ वो लोग, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ फिरके जो बड़े पॉपुलर हैं कि जो इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि क्रिसमस मनाना ठीक नहीं है, वो तो उसको गुनाह करार देते हैं। लेकिन ना सिर्फ उनमें बल्कि हम अपने तसलीसी बहन भाइयों को देखें, अगर हम वननेस वालों को देखें, अगर हम कैथोलिक्स लोगों को देखें, तो इनमें भी बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनसे मेरी मुलाकात भी कईयों के साथ हुई, और वो ये कहते हैं कि हम अपनी सालगिरह नहीं मनाते। और जब मैंने उनसे सवाल किया और मैंने पूछा कि आप सालगिरह क्यों नहीं मनाते, तो उन्होंने ये फरमाया कि बाइबल के मुताबिक सालगिरह जो है वो दुरुस्त नहीं है। मैं बड़ा शौक हुआ, तो मैं उनसे दूसरा सवाल ये करता हूँ कि क्यों फिर आप क्रिसमस मनाते हैं। उन्होंने कहा वो तो मजबूरी है, दुनियादारी को भी देखना है, इस चीज़ को करते हुए हम क्रिसमस में शामिल होते हैं, लेकिन हम जो है सालगिरह नहीं मनाते, क्रिसमस नहीं मनाते, क्योंकि वो बाइबल के मुताबिक गलत है। तो आज हमारा मौजू ये है कि क्या बर्थडे जो है, पैदाइश के दिन की जश्न को, खुशी को मनाना जो है कलाम खुदा के मुताबिक ठीक है या नहीं। तो हम गौर करेंगे कि हमारा एक बहुत मशहूर फिरका है यहोवा विटनेस, कुछ मैसेनिक्स हैं जो कि ये कहते हैं कि ये दिन मनाना मुनासिब नहीं, और मुनासिब ना होने की वजह वो ये बताते हैं कि दो वाक़यात हमें बाइबल मुक़द्दस में सालगिरह से मुतालिक मिलते हैं। पहला जो कि फ़िरौन ने यूसुफ के वक्त में अपनी सालगिरह, जहाँ पे नानपर्स और नानसाकी जो है उन दोनों को भी, और जब दावत देता है अपने तमाम नौकरों को भी बुलाता है, तो वहाँ पर कत्ल होता है। इसी तरह दूसरा वाक़या हमें नज़र आता है, और दूसरा वाक़या हमें क्या नज़र आता है, वो है हेरोदिस बादशाह का यीशु मसीह के ज़माना में, कि जब उसकी भी सालगिरह का वक्त आता है तो उसकी सालगिरह के वक्त पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काट दिया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि क्यों ये मौका ऐसा है, दोनों ही वाकयात में हमें इंसानों की जान जाती नजर आ रही है, एक ऐसा वाकया नजर आता है जिसकी वजह से ये मनाना दुरुस्त नहीं है। कलाम के मुताबिक इसकी कोई हमें मुस्बत वजूहात नज़र नहीं आती। तो आए आज हम गौर करेंगे कि खुदावंद का कलाम इसके मुतालिक क्या कहता है, क्योंकि वो लोग जो हैं हमारी तवज्जो जो है शरीयत की तरफ गामजन करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि शरई कवानीन के अंदर जो है इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि पैदाइश के दिन को मनाने का जश्न, पैदाइश के दिन को मनाने की जो खुशी है, वो खुदा का हुक्म है, और शरई तौर पर जो मूसा को अहकाम दिए गए थे, शरीयत के 613 अहकाम में से एक हुक्म है। यकीनन
آپ جو ہیں یہ سن کر حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ تو کہاں پہ لکھا ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا۔ لیکن آج ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہوئے اسی چیز کو جانیں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، میں چند سوالات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا کسی خوشی یا عید کے موقع پر کوئی حادثہ ہونے سے کیا وہ خوشی یا عید منانا مکروہ یا گناہ ہو جاتا ہے؟ دوسرا سوال سنیے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے، بچے کو ماں کا دودھ پلانے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہ سوال ضرور یاد رکھیے گا۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ سالگرہ اور عید میں کیا فرق ہے؟ چوتھا سوال، اگر مسیحی کرسمس یا ایسٹر نہ منائیں تو کیا ان کے پاس منانے کے لیے کوئی تہوار ہے؟ تو میں اپنے پہلے سوال کی طرف پہلے آؤں گا، اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدا کا کلام جو ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو کیا خوشی یا عید کے موقع پر کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا اس کو منانا جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو منانا گناہ ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو جو ہے ہم رد کر سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق کلام خدا کیا فرماتا ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آج بھی شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے درمیان جو ہے بہت سارے حادثات، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت ہو جاتا ہے، تو کیا ہم نے شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیے یا ہم شادی بیاہ نہیں کرتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسی چیز کو مزید آگے دیکھیں تو بچوں کی پیدائش جو ہے ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پیدائش 35 باب کی 16ویں آیت میں جو ہے راخل جو ہے بنیامین کو جنم دیتے ہوئے اس کی ولادت ہوتے ہوئے جو ہے اس کی وفات ہو گئی ہے، وہ مر گئی ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے بچے پیدا کرنا جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر جو ہے راخل کی وفات ہو گئی ہے وہاں پر۔ رانگ۔ اس سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں، عید کے موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی قتل ہوئے ہیں، اور وہ واقعہ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ عید فصح جو کہ آج بھی یہودی لوگ اور یہ دوسرے جو فرقے جو شریعت کی طرف ہم لوگوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں وہ سب مناتے ہیں، یعنی کہ مسیحیت، یہوہ وٹنس وغیرہ، یہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بہنوں بھائیوں بتاتا چلوں کہ جب بنی اسرائیل کی مصر میں سے آزادی ہونے کو تھی، رہائی ہونے کو تھی، تو وہاں پہ خداوند نے اس موقع کو، جس کو خداوند نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے سال کا پہلا مہینہ ہوگا اور تم اس کو جو ہے سال با سال یادگیری کے طور پہ مناؤ گے۔ تو اس موقع پر جو ہے پورے مصر کے اندر جو ہے تمام پلوٹھے انسانوں کے، یہاں تک کہ نہ صرف انسانوں کے، جانوروں کے بھی مار دیے گئے ہیں۔ اب اس سبب سے وہاں تو صرف ایک ایک شخص کی جان گئی ہے، یہاں پہ تو بیک وقت جو عید فصح، غلامی کے گھر سے آزادی جہاں سے ہمیں ملتی ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر تو ہمارے لیے تو پھر اس کو منانا ہی روا نہیں رہتا، کیونکہ یہاں پر تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، نہ صرف لوگ بلکہ جانور بھی مارے گئے ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا اور ان کی یہ جو ایک فلسفی ہے جس کو یہ سامنے لے کر آتے ہیں، یہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ لیکن چلیں ہم آگے بڑھتے ہوئے ضرور دیکھتے ہیں کہ خداوند، میں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ بچے کو ماں کا دودھ پلانے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ آپ سوچیں گے کہ یہ سوال بالکل کچھ الگ سا نظر آتا ہے، لیکن نہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ ہسٹورینز ہمارے جتنے بھی ہیں یا ہمارے ریسرچرز جو ہیں، ان کی اگر آپ ریسرچ کریں گے جا کر انٹرنیٹ پہ دیکھیں، یا جو ہماری کتاب ہیں مختلف جو ہمارے ہسٹورینز یا انہوں نے لکھی ہیں، تو ان کے متعلق آپ ایک چیز غور کریں گے، اور غور کرتے ہوئے ایک چیز کو آپ نوٹ کریں گے
کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک چیز پر متفق ہیں کہ بچے کو لازم ہے کہ ماں کتنے سال تک دودھ پلائے گی؟ 2 سال کی عمر تک. کچھ کہتے ہیں 2 سال یا 3 سال بھی، لیکن 2 سال پر 100% سب کے سب متفق ہیں. بائبل سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں اسحاق نظر آتا ہے کہ سارا نے اس کو کتنے سال تک دودھ پلایا ہے. تو آپ ریسرچرز کو دیکھیں، ہسٹورینز کو دیکھیں تو وہ اتفاق کرتے ہیں 2 سال کے اوپر. موسیٰ کے لیے آپ دیکھیں تو موسیٰ کو اس کی ماں نے دودھ کب تک پلایا ہے؟ تو وہ بھی 2 ہی سال ہے. اس پر بھی جو ہے جو اتفاق کرتے ہیں. اور سیموئیل نبی کو حنا نے کتنی عمر تک دودھ پلایا ہے؟ وہ بھی 2 ہی سال ہے. جبکہ اس کا ذکر و خیر جو ہے پراپرلی ریٹن میں ہمیں بائبل میں نظر نہیں آتا. لیکن آپ ہسٹورینز کو اور ریسرچرز کو جب دیکھیں گے تو وہ آپ نیٹ پہ جائیں، اس کو سرچ کریں گے تو یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 2 سال پہ سب متفق ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ 2 یا 3 سال لازم ہے کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. اب یہ دودھ پلانے کے لیے جو ہے یہاں پہ میں نے ذکر کرنے کی میری ایک خاص وجہ ہے، اور وہ خاص وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیرودیس کو کیا وجہ تھی کہ اس نے صرف 2 سال یا 2 سال سے کم عمر کے بچے خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے وقت مروا دیے تھے. ہمیں واقعہ نظر آتا ہے کہ مجوسی آئے ہیں اور مجوسیوں کو انہوں نے سکھا کر بھیجا کہ تم جا کر انہیں سجدہ کرنا اور آ کے مجھے بھی بتانا تاکہ میں جا کے انہیں کیا کروں؟ سجدہ کروں گا. لیکن وہ واپس نہیں آئے. فرشتے نے ان کو دوسری راہ سے جانے کا سندیش دے دیا اور ان کو بتا دیا کہ تم واپس اس کے پاس نہ جانا. اور یہ دیکھ کر جو ہے ہیرودیس غصہ میں آ گیا. اب وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہیرودیس نے 2 سال اور اس سے کم عمر کے بچے مروا دیے. تو کیا وجہ تھی؟ 2 سال سے زیادہ عمر کے بچے بھی تو مروا سکتا تھا. کیوں اس نے 2 ہی سال یا اس سے کم عمر کے بچے مروائے ہیں؟ جبکہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر مجوسیوں کا وہاں پہ آنا جو ہے، ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ بادشاہ یہ سوچتا ہوگا کہ یہ پورب سے چلے، انہیں پورب میں جو ہے ستارہ دکھائی دیا اور یہ ستارے کی راہ دیکھتے آئے. ہو سکتا ہے کہ انہیں وہاں سے یہاں آنے پر وہ اونٹوں پر آئے ہوں گے یا گھوڑوں پر آئے ہوں گے، تو جس پر بھی آئے ہیں، لیکن وہ آئے ہیں تو انہیں شاید 1 مہینہ لگ گیا ہو، شاید 1.5 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے لگ گئے. تو ہیرودیس اور اس کے صلاحکار جتنے تھے وہ یہ چیز جانتے تھے کہ وہ بچہ جو پیدا ہو چکا ہے یعنی کہ یسوع مسیح وہ اس وقت 2 سال سے کم عمر کا ہے. اور وہ جانتا تھا کہ جب تک 2 سال کی عمر تک بچہ دودھ پیتا ہے کس کا؟ ماں کا، تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہاں پر کہ فرشتہ جو ہے یوسف کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر یہاں سے چلا جا. وہ جو ہے ناصرت کو چلا گیا. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جانتا تھا کہ 2 سال سے کم عمر کے بچے کو ماں سے تو جدا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اس کی خاص دودھ پینے کی عمر ہے. اس میں بچہ ماں سے جدا نہیں ہو سکتا. وہ یقیناً یہیں پر ہے. وہ کسی بھی طرح سے بچے کو خالی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اور فرشتہ یہ جانتا تھا کہ یہی بات وہ سوچتے ہوں گے یا سوچیں گے. اور فرشتہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ خداوند نے فرشتے کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ وہ نہ صرف بچے کو بلکہ ماں کو بھی لے جائے، اور وہ ناصرت چلے گئے. تو یہاں پہ ہمیں وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ ماں کو بھی ساتھ لے جانا کیوں ضروری تھا. یوسف کیوں بچے ہی کو بھی تو خالی لے کر جا سکتا تھا. مقدسہ مریم کو تو انہوں نے کوئی جو تھا ضرر نہیں پہنچانا تھا نا. انہوں نے تو 2 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو ضرر پہنچانا تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی بھید کی بات ہے کہ وہاں پہ خدا نے فرشتہ کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوا دیا ہے کہ بچے اور اس کی ماں کو. کیوں؟ کہ ماں
دودھ پلائے گی اور دودھ پلانے کی عمر تک ماں کو بچے سے اور بچے کو ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پیدائش کے دن کی خوشی جو ہمیں دو واقعات دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، جن کو سامنے لا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ سالگرہ کو منانا، پیدائش کے دن کو منانا یا کرسمس کو منانا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ غلط ہے۔ کیا ان دو واقعات کے علاوہ ہمیں جو ہے کوئی اور واقعہ بائبل میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو آئیں میرے ساتھ ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 8 آیت۔ یہاں پر بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ دیکھوں گا، ایوب پہلا باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھیں گے۔ ایوب پہلا باب اور اس کی 3 آیت، یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر، کس کے دن پر؟ یہ ورڈ بڑے غور سے سنیے گا، ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیندار، ایک راست باز، جس کے لیے خدا یہ فرما رہا ہے کہ اس جیسا زمین پر خدا سے ڈرنے والا اور کامل کوئی نہیں ہے۔ اب اگر وہ جو اپنے دن کی خوشی، اچھا اب اپنے دن کی خوشی کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور طرف لے جاتا ہوں۔ میرا جو تیسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ سالگرہ میں اور عید میں فرق کیا ہے؟ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے بہنوں بھائیوں کہ عید جو ہے وہ اجتماعی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید کون سا دن ہے؟ اجتماعی خوشی کا، جو بیک وقت جو ہے دنیا کے مختلف خطوں، کونوں اور ملکوں میں جو ہے نہ صرف میں منا رہا ہوں بلکہ اور بھی دنیا کے لوگ، اسے میں اپنا ذاتی یا انفرادی خوشی کا دن نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ صرف میرے لیے خوشی کا دن نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو پھر جو ہے میرا اپنا دن کون سا ہے؟ میرا اپنا دن جو ہے، جو میرا خوشی کا دن ہے، جسے میں کہہ سکوں کہ یہ میرا اپنا خوشی کا دن ہے، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے پیدائش کا دن، جس کی خوشی جو ہے مجھے اور میرے گھرانے کو ہوتی ہے، یا جن کو میں دعوت دوں گا وہ اس میں شامل ہوں گے، اور کوئی خوشی کا دن اس دن میں جو ہے داخل نہیں ہوگا، اور اس دن پر جو ہے جب تک میں نے کسی کو دعوت نہیں دی ہوگی وہ خوشی نہیں منائیں گے، وہ جشن نہیں منائیں گے، کیونکہ یہ ان کے لیے خوشی کا دن یا جشن کا دن نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف میرا اپنی خوشی کا دن ہے، میری اپنی پیدائش کا دن ہے، جو کہ ہمارے آئی ڈی کارڈز پر بھی لکھا ہوتا ہے، ہمارے شناختی کارڈ پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن عید کا دن جو ہوتا ہے اسے اپنی خوشی کا دن ہرگز نہیں کہا جاتا، وہ اجتماعی خوشی کا دن ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ پیدائش کا دن یعنی سالگرہ، برتھ ڈے میں، اور عید کے اندر۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوب نبی کے صحیفہ میں یہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ اس کی اولاد جو ہے، جو کہ اس نے کہاں سے سیکھا، انہوں نے کہاں سے لیا؟ باپ سے یہ چیزیں لی ہیں، اپنے معاشرے میں سے یہ چیزیں لی ہیں کہ سالگرہ کو منانا ہے، انہوں نے اپنے پیدائش کے دن کی خوشی کو منانا ہے، اور وہ اپنے دن پر خوشی کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، اپنا دن جو ہے ہرگز عید کا دن نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے۔ دیکھیں، جایا تو عمومی طور پہ، نارمل طور پہ ہم ویسے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں خاص دیکھنا ہے یہاں پہ جانے کی وجہ کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ہر ایک اپنے دن پر خوشی، اپنے دن پر ضیافت کیا کرتا تھا۔ تو اپنا دن جو تھا ہر ایک کا، اس کا اپنا سالگرہ کا دن تھا، یا اس کے بچوں کے سالگرہ کا دن تھا، جیسے آج ہماری اپنی سالگرہ ہو یا ہمارے بچوں میں سے کسی کی سالگرہ ہو، تو ہم اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے گھر پہ بلایا کرتے ہیں
اور اس کی ایک بڑی ضیافت کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک پاک ہستی، پاک ایک راست باز شخص جو ہے، جو خدا سے ڈرنے والا ہے، اس کی اولاد جو ہے یہاں پر پورا خاندان جو ہے وہ خوشی منا رہا ہے۔ کس کی خوشی؟ اپنی خوشی۔ اب ایک اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے ہم اس چیز کو ضرور دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ پیدائش 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور وہ لڑکا، 21ویں باب کی 8ویں آیت، اور وہ لڑکا بڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی۔ ہاللیلویہ! اس نے بڑی ضیافت کی، اور بڑی ضیافت سے آپ کی مراد یہاں پہ سمجھ جائیں کہ وہ بڑی خوشی کر رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ دودھ پلانے، دودھ چھڑانے کے دن، اور دودھ چھڑانے کا دن کیا تھا؟ 2 سال، اور 2 سال کا جب کون ہوا ہے؟ اسحاق ہوا ہے، اور اس کا دودھ چھڑایا گیا ہے، تو وہاں پہ ایک بڑی ضیافت کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ پیدائش کے دن کا جشن یا برتھ ڈے جو ہے منانے والی ذات جو ہے باپ ابراہیم ہے، اور منائی کس کی جا رہی ہے؟ باپ اسحاق کی منائی جا رہی ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اگلی طرف بڑھتا ہوں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ خدا نے اپنے کلام اقدس میں اس کو فرمان کے طور پر 613 حکموں میں سے ایک حکم کے طور پر جو ہے وہ درج کر رکھا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ تو آئیں میرے ساتھ گنتی 10 باب اور اس کی 10ویں آیت کو ہم دیکھیں گے کہ یہ شریعت کے 613 احکام میں سے ایک حکم ہے، اور وہ حکم ہے، اور تم اپنی خوشی کے دن، کیا لکھا ہے؟ غور سے سنیے گا، اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگیری ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے موسیٰ کے ذریعے سے قوم کو بتایا ہے کہ تم نے اپنی خوشی کے دن کو، اچھا اب اپنی خوشی کے دن کو اور عید کے دن کو ہم مکس نہ کر دیں۔ پنجابی چ کہتے ہیں نکھیڑا کر کے دسیا ہے خدا نے کہ کوئی مکس نہ کر لے، اور وہ کیا کہا ہے کہ تم اپنی خوشی کے دن اور مقررہ عیدوں کے دن، مطلب مقررہ عیدیں جو ہیں وہ فرق ہیں، اور اپنی خوشی کا دن جو انفرادی خوشی کا دن ہے وہ الگ ہے۔ عیدیں اجتماعی خوشی ہے، اور سالگرہ جو ہے وہ انفرادی خوشی کا دن ہے۔ اور یہاں پہ گنتی 10 باب کی 10 آیت میں یہ مرقوم ہے حکم کے طور پہ خدا کی طرف سے، کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی خوشی کے دن، اور یہ چیز یہوہ وٹنس والوں کو، میسینکس کو، اور ان لوگوں کو جو آج سالگرہ نہیں مناتے، میں ان کو بتانا چاہوں گا، ان کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ شریعت کے 613 احکام میں سے ایک حکم کے طور پر درج ہے، اور یہاں پہ صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل الگ الگ کر دیا، اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں۔ کہیں وہ مہینوں کے شروع کو کہیں اپنا دن خوشی کا دن نہ سمجھ بیٹھنا، کہیں عیدوں کے دن کو اپنی خوشی کا دن نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ تمہاری اپنی خوشی کا دن جو ہے وہ وہی ہے جو پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور خدا نے وہاں پر کلیئر کر دیا ہم سب کو، اور کلیئر کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ تم اپنی خوشی کے دن کو اور مقررہ عیدوں کو اور مہینوں کے شروع میں سوختنی قربانیاں کیا کرنا اور نرسنگے پھونکنا، اور یہ ان تمہارے، وہاں پہ لکھا ہے، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگیری ہو۔ یہ یادگیری ہوتی ہے ہماری، ہم اس دن کو فخر سے مانتے ہیں، جو کہ پیدائش پہلے باب کی 28ویں آیت میں خدا نے کہا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ سب سے پہلی اور بڑی برکت اور کسی بھی انسان کی سب سے بڑی آرزو ہے، کیونکہ ابراہیم کو خدا نے سب کچھ دے رکھا تھا، اگر نہیں تھی تو اولاد نہیں تھی، اور اسی کا گلہ جو ہے وہ کرتا ہے کہ میں تیرے حضور سے خالی ہاتھ جاتا ہوں، اولاد۔ اور یہاں پہ آج ہمیں 613 احکام میں سے ایک حکم نظر آتا ہے۔ تو خداوند جو ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس تھوڑے سے وقت میں جو خدا نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ بانٹ سکوں، میں نے آپ تک پیش کیا۔
خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔